چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب، تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، اور جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، اور اچھا ہوا سخاوت میں پڑ رہا، اچھا ہوا دیار سخاوت میں پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، اور ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، تو خود کو میں ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں، خود کو میں ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
फौज आदा में घुस के सिनाबाजियाँ, फौज आदा में घुस के सिनाबाजियाँ, दूर ही से कभी तीर अंदाजियाँ, दूर ही से कभी तीर अंदाजियाँ, परचमे इफ्तिखारे सफ़े गाजियाँ, परचमे इफ्तिखारे सफ़े गाजियाँ, उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, शेरे गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। जनाब, ये खुसूसी ट्रांसमिशन सैयदी अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ARYQ TV पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, और ये तवील दौरानिए की ट्रांसमिशन है जिसकी इब्तिदा की सआदत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तबक़े निस्वा के हिस्से में आई है। और आज जनाब ख़वातीन की जमाअत जिसमें आपके पसंदीदा स्कॉलर्स और सनाख्वां माशाअल्लाह कौन नहीं जानता, हुरिया फ़हीम क़ादरी की खूबसूरत आवाज़ से आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हो चुका है। अपनी अक़ीदतों का खिराज उम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी जान अरब शान अरब को अपनी अक़ीदतों का खिराज आज हम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ सीरत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो, खुसूसी ख़वातीन के लिए ये टॉक शो है। बात जारी रहेगी जनाब, बात अभी तमाम नहीं हुई है। हुरिया के साथ दुरूद पढ़ते हुए ब्रेक पे जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जनाब, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन सैयदी अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हमारे साथ। जनाब, हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं। हम सब के लिए काबिल एहतराम नाम, आपसे कौन वाकिफ़ नहीं, मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, नौजवान नस्ल आप पे फ़ख्र करती है माशाअल्लाह, जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम, हमारे साथ डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर भी तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया। यहाँ स्पेशल ट्रांसमिशन में। और मैं चाहती हूँ कि आपसे इब्तिदा की जाए और सवालात कहाँ से शुरू किए जाए। आपकी विलादत का अहवाल बताइए, हुजूर से आपका ताल्लुक़ बताइए। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए सआदत की बात है कि हम उस हस्ती को याद करते हुए अपने ईमान को ताज़ा करें कि जिनसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत प्यार और मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। आपके बारे में आता है कि गज़वा बदर के आप सफ शिकन हैं और गज़वा ओहद के आप जांबाज हैं। सैयदुश्शुहदा, असदुल्लाह, असदुर रसूल, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब तरीन चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके बारे में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ रवायात से पता चलता है कि 569 ईस्वी में आपकी विलादत हुई, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप 2 साल बड़े थे। लेकिन मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने थोड़ा इसमें फ़र्क भी रखा है, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी उम्र का ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो आप मक्का पाक में दोनों हस्तियों ने इकट्ठे एक तरह से बचपन गुजारा। और आपके बारे में आता है कि एक तो आप चचा हैं, नबी करीम बड़े थे शायद ना, 2-3 बरस का ही फर्क था। जी, 2-3 बरस का फर्क। वही मैंने कहा ना कि 569 ईस्वी आपकी और 571 में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। तो आपको 2 निस्बतें और भी हासिल हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक तो ये कि आप चचा हैं, ये तो एक अव्वल है आपका, आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं और हज़रत अब्दुल्ला के भाई हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हुए। दूसरी निस्बतें जो आपको अता हुई वो ये कि आप सैयदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका ताल्लुक़ मदीना पाक से है, और बिनते वाब ज़हरी से उनका ताल्लुक़ उस ख़ानदान से, तो उनकी चचाज़ाद बहन हाला बिनते वहीब ज़ारी हज़रत सैयद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हैं। तो दोनों चचाज़ाद बहनें थी। इस तरह से आप एक खालाज़ाद रिश्ते में भी आप आते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। फिर हम तारीख उठाकर देखें तो अबू लहब की लौंडी सवेबा, जिसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाहत फरमाई, उसी ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी रज़ाहत का उसको शर्फ मिला। गोया आप रज़ाई भाई भी हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के।
اور سویبہ وہ ہے کہ جسے ابو لہب نے اشارے سے آزاد کیا تھا سبحان جب نبی اللہ، کریم علیہ سبحان السلام کی ولادت کی خبر ملی تھی، تو رضائی ماں ہونے کا اعزاز سویبہ کو حاصل ہوا، جس نسبت سے آپ نبی کریم علیہ السلام کی رضائی بھائی بھی شمار ہوئے، گویا بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، پھر والدہ کی طرف سے بھی آپ کا رشتہ ہے۔ اور ایک ویسے دیکھتے ہیں تاریخ میں تو محبت کا، پیار کا جو رشتہ تھا، اسلام کا جو رشتہ تھا، وہ سب پر بھاری ہو گیا سبحان اور آپ اللہ۔ اسلام کے پہلے علم بردار بھی ٹھہرے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! ہم آپ کی سمت آئیں گے اور مسلمانوں کے جاہ و جلال میں اور شان و شوکت میں، بلکہ میں کہوں کہ اس کا پرچم سر بلند ہو گیا آپ کے قبول اسلام سے، قبول اسلام سے، تو پھر یہ بات میرے حساب سے درست رہے گی۔ اب کیا فرمائیں گے قبول اسلام کا واقعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے القابات سنے اور اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سید الشہداء بھی فرما رہے ہیں، اور اسد اللہ اور اسد رسول، یعنی اللہ کے شیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، انہیں سبحان خطاب اللہ۔ دیا جا رہا ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صلی اللہ تو علیہ عرب میں ایسی شخصیت جس کا دبدبہ، جس کا روب، جس کی شجاعت، جس کی بہادری، جس کی آواز کی تمکنت، یعنی ایسی گرجدار آواز اور اس قدر روب اور اتنی عزت، اتنی اہمیت بنو ہاشم میں سے جس شخص کو حاصل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھی کا بھی، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ تعلق ان کا ایسا بھی ہے، چچا کا بھی ہے اور خالہ زاد بھائی کا بھی ہے، رضائی بھائی کا بھی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، حرم کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا بدترین دشمن تھا، وہاں سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور جو اس کے اندر بغض تھا، جو اس کے اندر عداوت تھی، اس کا اظہار کرنے کے لیے اب اسے رہا نہیں گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب دینے شروع کر دیے، بد کلامی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے تشریف فرما رہے۔ اب اسے اور زیادہ اشتعال آتا ہے کہ یہ تو غصے ہی نہیں ہو رہے، ناراض بھی نہیں ہو رہے، کوئی جواب بھی نہیں دے رہے۔ تو بعض روایات کے مطابق کہ کوئی لکڑی اور بعض کے مطابق ایک پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، بہرحال اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو بہنے لگا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو جہل کی جو لڑائی کا واقعہ تھا، یہ ایک شخص تھا قریش کا ہی، جدعان، اس کی ایک لونڈی تھی، وہ اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی، اس کو بہت ناگوار گزرا کہ ایک شخص جو خاموش طبع ہے، صادق ہے، امین ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اور ابو جہل ان پر اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ جب واپس تشریف لائے شکار سے، شکار ظاہر ہے کہ بڑی بہادری سے کرتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا کہ شکار کے بغیر آ جائیں، بڑی خوشی خوشی تشریف لائے شکار کر کے، تو راستے میں ان کا معمول تھا کہ حرم میں جاتے تھے اور پہلے کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد باقی کے معاملات طے کرتے تھے۔ وہ لونڈی نے آ کر، باندی نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ بہت بہادر ہیں، شجاع ہیں، شکار سے کبھی ناکام نہیں لوٹتے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر ابو جہل کا وہ واقعہ اس نے بالکل جیسا کہ تھا وہ بتا دیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت اسلام ابھی بظاہر قبول نہیں فرمایا، مشتعل ہوئے، غصے میں آئے اور سیدھے گئے حرم میں، جا کر ڈھونڈا اس کو، ابو جہل کو، اور جو کمان آپ کے ہاتھ میں تھی یا جو اوزار تھا، وہ بات نہیں کی، اس سے زور سے اس کو مارا اور یہ ہوا کہ اس کا بھی خون بہنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے بھتیجے سے بد کلامی کرتے ہو؟ کیا تم اس کو برا کہتے ہو؟ سن لو کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، اب بتاؤ تم مجھ سے لڑ سکتے ہو؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ جو ابو جہل کی قوم تھی وہ بھی لڑنے کے لیے کھڑی ہونے لگی۔ ابو جہل بہت سمجھدار تھا، سیانہ تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ کی بہادری اور شجاعت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہاں میرے بہت سے آدمی مارے جائیں گے اور پھر بنو ہاشم بھی ہم سے لڑیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، انہیں کچھ مت کہو، یہ برحق ہیں، میں نے واقعی ان کے بھتیجے سے بدسلوکی کی تھی۔ یہ فرما کے حضرت حمزہ واپس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا انتقام لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے چچا، میں اس بات پر خوش نہیں ہوں، میں بدلہ لینے پر راضی نہیں ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر کس بات پہ راضی ہو؟ تو کہا کہ اگر آپ
اس رب کا کلمہ پڑھ لیں جسے میں مانتا ہوں تو میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا. بس کیا ہی کہنا تھا کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. اور وہ دن تھا کہ جب اسلام کو کہہ دیجئے کہ ایک جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ مائل سٹون کی حیثیت ایک بالکل اوور نائٹ چینج آ جائے, تو حضرت حمزہ کے اعلان سے, قبول اسلام سے مسلمانوں کو بڑی ڈھارس ملی اور اسلام کا پرچم پھر پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہی دیا. سبحان. حلیہ مبارک کے تعلق سے آپ کے مشاغل کیا تھے زندگی کے؟ دیکھیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو بچپن ہی سے آپ کو شمشیر زنی کا شوق تھا, تیر اندازی, شاہ سواری, پھر پہلوانی کے گر آپ سیکھا کرتے, آپ کو سیر و شکار کا شوق رکھتے تھے بہت زیادہ. اور آپ دیکھیں تو قبول اسلام کا واقعہ 690 میں ہوا, تو اس کی بھی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بہت کم مکہ پاک میں رہا کرتے تھے. آپ کا زیادہ وقت باہر سیر و سیاحت میں گزرتا اور شکار کے کاموں میں گزرتا, اور آپ نے اس طرح سے دھیان سے بات کو سنا نہیں تھا. پھر اس کے بعد 690 میں یہ واقعہ ہوا. پھر آپ کا شمار قریش کے نامور بہادروں میں ہوتا ہے. اور حلیہ مبارک پر جائیں تو جو مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ کی روشن پیشانی تھی, بڑی خوبصورت پیشانی جسے گویا کہ نور جھلکتا تھا, چہرہ چوڑا تھا آپ کا, کلائیاں چوڑی تھی. اور آپ تصور میں لائیں کہ جو شخص پہلوانی کرتا ہے نا تو اس کا جسم گٹھا ہوا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. تو آپ کا وجود اقدس ایسا تھا کہ روب طاری ہو جاتا, ہیبت طاری ہو جاتی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 2 دستی تلوار چلایا کرتے تھے. 2 دستی تلوار ہر ایک کے بس کی بات نہیں اٹھانا ہی کتنا مشکل ہوگا اس کو. ہاں جی, دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلاتے اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے اتنی تیزی سے شمشیر زنی کیا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زرہ پہنا کرتے تھے, مگر قبول اسلام کے بعد آپ نے زرہ پہننا ترک کر دیا. کوئی آپ کے دل سے دنیا نکل گئی. کسی نے پوچھا بھی آپ سے کہ آپ زرہ پہنا کرتے تھے, لڑائی چکے کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ تھا کہ یہی دنیا سب کچھ ہے, عیش و آرام سب کچھ ہے, اب میرا دنیا سے دل بھر گیا ہے اور وہ آخرت اور وہ موت مجھے پسند ہے, تو میں نے اس لیے زرہ اتار دی کہ میں اس موت کو قبول کروں جو اللہ اور اللہ کے محبوب کو پسند ہو. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ آپ قرابت داروں کا ہمیشہ خیال رکھتے اور نیک کاموں میں پیش رہتے. تو آپ دیکھیں تو قبول اسلام کے بعد آپ کی زندگی یکسر بدل گئی. آپ بے نہیں وہ پیکر بن گئے کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت نے آپ کو یکسر بدل دیا. تو آپ کے اخلاق, آپ کی پاک بازی, آپ کے با کردار ہونے کی گواہی بے شمار لوگوں نے دی. اور یہی انداز آپ کا محبت صلہ رحمی میں نظر آتا کہ آپ ہر ایک کا خیال رکھا کرتے, ہر ایک سے محبت سے پیش آتے. ایک حسن سلوک آپ کی گھٹی میں گویا کہ تھا, اور جہاں ایک بہادری کا وصف پایا جائے, شجاعت کا, اور دوسری طرف نرمی اس قدر کے صلہ رحمی اور محبت اور قرابت داری کا خیال رکھنا, نیک کاموں میں پیش رہنا, یہ ہے وہ متوازن شخصیت جو اسلام متقاضی ہے ہر ایک سے. یعنی ایسی متوازن شخصیت بالکل آپ کی ہے ام رسول اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں آپ کی اس سمت آؤں گی, آپ کی غزوات میں شرکت اور پھر کون سے غزوے میں آپ کی شہادت ہوئی؟ دیکھیے اس بات کو بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں, ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا, اور حضرت ابن سعد سے جو محقق علماء کرام نے حوالہ لیا ہے 2 ہجری میں بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے 2 ہجری میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا. بہرحال آپ سابقون الاولون میں ہیں اور ہر غزوہ میں اس کے بعد سے, اور جو سرایاں ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں. غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کا پہلا بڑا معرکہ تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی غزوہ تھی, اس میں حضرت امیر حمزہ نے اتنی شجاعت, اتنی بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا کہ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جس سمت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے تھے وہاں پر کفار کی صفوں میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی. اور یوں لکھا کہ 30 کے قریب جو مشرک تھے, کافر تھے, وہ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے. یعنی اب آپ اس کو یوں کہیے گا کہ 1/3 جو وہاں پر کفار کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 1/3 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سے. اب یہ جو سبب تھا, غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے, عتبہ, شیبہ, ربیعہ,
تو ان میں ہند جو تھی اس کا باپ اس کا چچا بھی تھا جو ابو سفیان کی زوجہ ہے. اس کے سوا جن جن لوگوں سے حضرت حمزہ نے جن کے باپوں کو یا بھائیوں عزیزوں کو قتل کیا تھا ان کے اندر وہ بغض اور بدلہ اور انتقام کا جوش تو پنپ رہا تھا. تو یہ لیڈ کرتا ہے غزوہ احد کو, یعنی یہ سبب بنا, یہ انتقام کی اور جو ان کے اندر شدت تھی یہ سبب بنتی ہے غزوہ احد کی, جو دوسرا غزوہ ہے. دوسرے غزوہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری سے شرکت فرماتے ہیں. ہندا نے باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت اس کا ایک غلام تھا, اس کے چچا کا جو غلام تھا وحشی جس کو کہا جاتا ہے, اسے اس نے تیار کیا پہلے سے اور یہ کہا کہ اگر تم امیر حمزہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اچھا. اور کمال کی بات دیکھیے کہ اس نے ان کے سوا کسی کو قتل نہیں کیا. شہادت ہوئی ہے حضرت حمزہ کی, وحشی نے کسی اور سے لڑائی نہیں کی اور اس نے وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مجھے صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا, جنگ میں گیا ہی اسی لیے تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کروں. اس نے حضرت حمزہ پر چھپ کر وار کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ سامنے آ کر وار کرنے کی, اور وہ حربہ ایک استعمال کیا کرتا تھا. میں آپا سے اور جوڑ لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. چھپ کے حضرت حمزہ پہ وار کیا, شہادت کا واقعہ. یہ جو واقعہ ہے اتنا دل دکھا دینے والا ہے کہ آپ دیکھیں, وہ غور کریں کہ وہ بہادر, وہ صف شکن دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے ہیں, صفیں الٹتی چلی جا رہی ہیں اور ایک شخص چھپ کے وار کرتا ہے نیزے کا, اور آپ کی ہمت نہیں تھی نا سامنے سے کسی کی وار کرنے کی, کسی کی جرت نہیں تھی. سبحان دو اللہ. بدو تو وہ لڑ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ حضرت امیر اکبر. حمزہ کی بہادری اور شجاعت اتنی مشہور تھی, اللہ اس نے اکبر. چھپ کے ایسے نیزے کا وار کیا کہ وہ ناف سے پار ہو گیا, اور پھر آپ کی لاش مبارک کا, جسد مبارک کی بے حرمتی کی گئی. لیکن یہ بھی آپ ہی کا اعزاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 70 بار آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. سبحان اللہ. اور آپ کی نماز جنازہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے, اور کسی اور کی شہادت پر آپ کا اس طرح رونا نہیں ملتا. نبی کریم علیہ السلام کو چونکہ اتنی گہری محبت تھی تو آپ نے سب سے پہلے آپ کا جنازہ رکھا, آپ کا پڑھا, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے 70 شہداء تھے, ایک ایک کر کے وہ آتے جاتے, اور پھر ہر ایک کی انفرادی بھی ساتھ ہوتی, ساتھ آپ کی بھی ہوتی. اس طرح یہ بھی آپ ہی کا اعزاز ہے کہ آپ کی 70 بار نماز جنازہ خود نبی کریم علیہ السلام نے پڑھائی. آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 چادریں بھیجی آپ کے لیے, کفن کے لیے لے کر آئیں. پہلے تو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت نہیں دی, مگر انہوں نے فرمایا کہ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی نے اللہ کی راہ میں شہادت پیش کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا اور پھر وہ روتی ہوئی چلی گئیں اور 2 چادریں دے گئیں. ایک چادر دوسرے شہید کو دے دی گئی, اور وہ چادر آپ کے سر مبارک سے ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں پہ رکھتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. تو آپ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر اور چہرے کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس وغیرہ رکھ دو. اس طرح آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی اور آپ رخصت ہوئے اس دنیا سے. اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ حمزہ جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. جعفر طیار کا آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کے ساتھ اڑ رہے ہیں, اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اعزاز, اور یہ بھی ایک بڑی خاص بات تھی ندا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات نبی کریم علیہ السلام رد نہیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. آج بھی لوگ جاتے ہیں کوئی خصوصی خواہشیں لے کے, جو جاننے والے ہیں وہ جا کے ادھر شہدائے احد پہ ان کی جانے والوں کو جانا چاہیے. ہاں جی, سبحان. اور جانے والے جاتے ہیں, پیش کرتے ہیں کہ حضور رد نہیں فرماتے. اللہ اکبر. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ, آپ کی میں سپاس گزار ہوں. محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, آپ کی وقت کی قلت کے باعث مزید کلام نہیں ہو سکتا, لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کے حوالے سے اگر اجازت دے تو ایک چھوٹی سی بات بس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جو کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو بھی شہید ہوا ہے وہ اپنے عضو کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. جس نے سر کٹوایا وہ سر کو لے کر آئے گا, جس نے بازو کٹوایا وہ بازو کو لے کر آئے گا. لیکن امیر حمزہ اپنے 11 اعضاء کے ساتھ آئیں گے.
جو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کیے، اور وہ 11 اعضاء پیش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سید الشہداء ہیں. اور آپ کی بہن صفیہ نے آپ کو دیکھا تو روئی نہیں. سبحان لوگ اللہ. حیران ہوئے کہ آپ روتی نہیں ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں آج ہی یہ کلام پڑھ کر آئی ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کیا بات. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. سبحان اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ حوریہ فہیم صاحبہ آپ کا. جناب 15 شوال المکرم کو 3 ہجری میں 624 عیسوی میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور آج ہم نے اپنی عقیدتوں کا خراج آپ کو بھیجا ہے کہ جو شجاعتوں کی نہایت ہیں، رفاقتوں کی روایت ہیں، رسول اللہ کی چاہت ہیں، خدا کی خاص ہدایت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حوریہ کی آواز پہ اختتام ہوگا. سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا. سرکار کی نظروں میں ایسا ہے عمّی نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی. سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا. سرکار کی نظروں میں ایسا، اور سب اہل محبت کہتے ہیں کہ طیبہ میں تربت ہے ان کی. مجھ کو تو لگا کہ سارا ہی طیبہ ہے امیر حمزہ کا. مجھ کو تو لگا کہ سارا ہی طیبہ ہے امیر طیبہ کا. اور ہر نعمت ان کی چوکھٹ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.